सलीके से जमी हुई जुल्फें और स्याह पलकों के अक़ब से झांकती हुई नीली आंखों वाले फजल महमूद क्रिकेटर होने के साथ साथ बड़े ही हसीन और जमील खूबरू नौजवान भी थे। मलिका ने जब फजल महमूद को देखा तो बरजस्ता कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते क्योंकि आपकी आंखें नीली हैं। कॉस्मेटिक्स की तशहीर के लिए उनके बड़े बड़े पोस्टर लाहौर और कराची की सड़कों पर आवेजा होते तो नौजवान खवातीन मुड़ मुड़ कर इस वजीहो जमील क्रिकेटर को देखती रह जाती। एवा गार्डनर की फजल महमूद से मुलाकात हुई तो वो हक्का पक्का रह गई। उन्होंने फजल महमूद के साथ रक्स करने की ख्वाहिश का इजहार किया। क्रिकेट का ये नायाब हीरा जिसकी चमक दमक से ग्राउंड चमकता था, जिसकी बॉलिंग की यादें आज भी ओवल के म्यूजियम में सजी हुई हैं, उन्हें अपने ही मुल्क में गुमनाम कर दिया गया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। खिलाड़ियों के खुद नविश दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए हुए खड़ी हैं मुंतजिर हसीन लड़कियां, ढलकते आंचलों से बेखबर हसीन लड़कियां। कोई जब एक नाज़े बेनियाज से किताबचों पे खींचता चला गया हुरूफ कच तराश की लकीर सी, तो थम गई लबों पे मुस्कुराहटें शरीर से। वो बॉलर एक महाविशों के जुमघटों में घिर गया। वो सफाए बयाज पर बसद गुरूर किल के गौहरी फिरी, हसीन खिलखिलाहटों के दरमियां विकेट करी। मैं अजनबी, मैं बेनिशान, मैं पाबगिल। न रिफत मकाम है न शोहरत दवाम है, ये लौहे दिल, न इस पे कोई नक्श है, न इस पे कोई नाम है। गोरा रंग, तराज कामत, मुनासिब बदन, सलीके से जमी हुई जुल्फें और स्याह पलकों के अक़ब से झांकती हुई नीली आंखों वाले फजल महमूद के मुतालिक मारूफ शायर मजीद अमजद ने सन 1952 में लिखी, जब फजल महमूद की शोहरत का डंका हर तरफ बज रहा था। उनकी तेज रफ्तार बॉलिंग और खूबसूरत शख्सियत ने हर किसी को उनका दीवाना बना रखा था। फजल महमूद क्रिकेट के उफक पर छा चुके थे। वो मैदान में अपनी तेज बॉलिंग के सबब मशहूर थे, तो मैदान से बाहर महाजबीनों के झुरमट में घिरे रहते थे। किसी फिल्मी हीरो की मानंद उनका हर जगह इस्तकबाल होता था। उस जमाने की दोशीज़ाओं और एंग्लो इंडियन लड़कियों को उस वक्त तक क्रिकेट की समझ तो ना थी, लेकिन फजल महमूद की वजाहत का इतना क्रेज था कि खवातीन उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों इंतजार करती। पाकिस्तान को 1952 में क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला और पाकिस्तान ने पहला मुकाबला हिंदुस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला, जहां उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली टेस्ट हारने पर उनकी अजीब कैफियत थी। वो सोच में गुम बैठे थे कि एक नौजवान खातून की बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, ये आवाज आई। इससे कबल कि फजल महमूद कुछ जवाब देते, खातून ने वही जुमला फिर से दोहराया, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। फजल महमूद को यह जुमला सुनकर न जाने क्या सूझी कि उन्होंने पुरएतमाद अंदाज इख्तियार करते हुए खातून से कहा, 2 रोज बाद ही लखनऊ टेस्ट शुरू होने वाला है, अगर पाकिस्तान टीम को कामयाबी हासिल करते हुए देखना चाहती हैं तो जरूर तशरीफ लाइएगा। वो खातून कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मिसेस इंदिरा गांधी, जो अपने वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह खुद भी भारत की वजीर आजम बनी। वो क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। जब पाकिस्तान को उसके अवलीन टेस्ट में शिकस्त हुई तो वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में मौजूद थी और फजल महमूद के लिए उनका ये जुमला चैलेंज बन गया। ये जुमला सुनकर फजल महमूद भी पुरजोश होकर बोले कि अगर ये बात है तो वो भी इस मैच में आउट नहीं होंगे। जिसे पंजाबी में कुछ यूं कहा कि जे ये गल ले तो इस मैच मैनू कोई आउट नहीं कर सकेगा। लखनऊ टेस्ट में फजल महमूद ने आउट हुए बगैर 124 रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की पहली सेंचुरी थी। इस सेंचुरी की खास बात यह थी कि नज़र मोहम्मद इख्तिताम तक आउट नहीं हुए, यानी उन्होंने बैट कैरी किया। इत्तफाक की बात है कि कई साल बाद उनके बेटे मुदस्सर नज़र ने भी यही कारनामा पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दिया। बहरहाल
اسی میچ میں فضل محمود نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 12 وکٹ حاصل کر کے پاکستان کی جیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پاکستان کی اولین ٹیسٹ ٹیم میں کپتان عبدالحفیظ کاردار، انور حسن، فضل محمود، حنیف محمد، وزیر محمد، وقار حسن، مقصود احمد خان، محمد نظر محمد، امتیاز احمد، ذوالفقار احمد، امیر الہی، محمود حسین، اسرار علی، خالد عبداللہ، خالد قریشی، روسی ڈنشا اور خورشید احمد شامل تھے۔ فضل محمود کہتے ہیں کہ بے سر و سامانی اور مشکل حالات کے باوجود یہ بلند حوصلے ہی تھے جن کی بدولت پاکستان ٹیم نے اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر کے بین الاقوامی کرکٹ کی رکنیت ملنے کے فیصلے کو درست ثابت کر دکھایا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی ٹیم جہاں جہاں بھی گئی کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ 1954 میں برطانیہ کے دورے کے دوران پاکستان ٹیم کی ملکہ الزبتھ سے ملاقات ہوئی۔ ملکہ نے جب فضل محمود کو دیکھا تو برجستہ کہا کہ آپ پاکستانی نہیں لگتے کیونکہ آپ کی آنکھیں نیلی ہیں۔ 1956 میں ہالی ووڈ کی مشہور اور حسین ترین اداکارہ ایوا گارڈنر کی بھوانی جنکشن فلم کی شوٹنگ لاہور میں ہو رہی تھی اور وہ اس کی شوٹنگ کے لیے لاہور آئی تھی۔ اس میں پاکستانی اور بھارتی اداکاروں نے بھی کام کیا تھا۔ پاکستانی اداکاروں میں نیلو اور ساقی شامل تھے۔ نیلو کی یہ پہلی فلم تھی۔ لاہور کے ایک ہوٹل میں ایوا گارڈنر کی فضل محمود سے ملاقات ہوئی تو وہ ہکا پکا رہ گئی۔ انہوں نے فضل محمود کے ساتھ رقص کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کچھ پاکستانی اداکارائیں بھی فضل محمود کی دیوانی تھیں۔ واقعی وہ اعلیٰ پائے کے کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی حسین و جمیل خوبرو نوجوان بھی تھے۔ 18 فروری 1927 کو لاہور میں پیدا ہونے والے فضل محمود کو بچپن سے ہی کرکٹ سے بہت لگاؤ تھا جو بڑھ کر جنون بن رہا تھا۔ والد کی توجہ اور محنت نے اس عشق کو آتش بنا دیا۔ ان کے والد خود بھی کرکٹ کے کھلاڑی اور شائق تھے۔ وہ اسلامیہ کالج لاہور میں معاشیات کے پروفیسر اور کرکٹ ٹیم کے منتظم تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ فضل بڑے کرکٹر بنے۔ فضل خوش قسمت تھے کہ انہیں اوائل عمری میں مخلص کوچ ملے جن کی سخت محنت اور مہارت نے انہیں جلد جانفشاں کرکٹر بنا دیا۔ گھنٹوں نیٹ پر بولنگ کر کے وہ جلد ہی اعلیٰ پائے کے بولر بن گئے۔ اس زمانے میں کرکٹ بہت محدود پیمانے پر ہوتی تھی، اس لیے پسند ناپسند کا عنصر غالب رہتا تھا جس سے کھلاڑیوں کا انتخاب مشکل ہو جاتا تھا۔ 1946 کے دورہ انگلینڈ کے لیے وہ منتخب نہ ہو سکے تو بہت دل برداشتہ ہوئے کیونکہ ان کی بولنگ کی شہرت اب لاہور سے دہلی اور بمبئی تک پہنچ گئی تھی اور سب کا خیال تھا کہ وہ منتخب ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں قائد اعظم اسلامیہ کالج لاہور آئے تو فضل محمود سے ان کا تعارف ہوا۔ قائد اعظم نے ان کی کرکٹ کی کارکردگی سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کا ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کیپ اٹ اپ ینگ مین۔ فضل محمود اپنی بایوگرافی میں ان الفاظ کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور بڑا انعام تصور کرتے ہیں۔ 1946 میں جب ریسٹ آف انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے فضل محمود نے متحدہ ہندوستان کی قومی ٹیم کے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے تو اس وقت کے کپتان وجے مرچنٹ کو بہت افسوس ہوا کہ ایک ہیرے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ آزادی کے اعلان کے بعد بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا کا دورہ کرنا تھا جس کے لیے فضل محمود کا انتخاب یقینی تھا۔ ٹیم کے دورے سے قبل مہاراشٹرا کے شہر پونا میں کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ کے اختتام پر جب فضل محمود بمبئی جا رہے تھے تو ٹرین میں انتہا پسندوں نے مسلمان جان کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ان کے ساتھ سفر کرنے والے CK نائیڈو اپنا بلہ نکال کر فضل محمود کی ڈھال بن گئے اور کہا خبردار کسی نے فضل کو ہاتھ لگایا، جس سے بلوائی بھاگ گئے۔ تاہم فضل محمود اس واقعے اور اگلے دنوں میں مہاجرین پر ہونے والے حملوں سے بہت دل برداشتہ ہو گئے اور پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے وہ بھارتی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا کا دورہ نہ کر سکے اور نہ ہی سر ڈان بریڈمن کے خلاف کھیل سکے جس کا ان کو ہمیشہ دکھ رہا۔ اگرچہ ان کے فیصلے کو بدلنے کے لیے CK نائیڈو، لالا امرناتھ اور دوسرے ساتھیوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ 1955 میں انگلینڈ کے ایک اسکول میں جب جغرافیہ کی ٹیچر نے کلاس میں پوچھا کہ پاکستان کہاں ہے تو پوری کلاس خاموش تھی۔ ایک بچی نے کہا جہاں
فضل محمود رہتے ہیں وہاں پاکستان ہے۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جس سے فضل محمود کی شہرت آیا ہوتی ہے۔ فضل محمود نے 1954 کے انگلستان کے دورے پر اتنی خطرناک بولنگ کی کہ مقامی میڈیا کی خبروں کا محور بن گئے۔ پاکستان نے اس دورے پر 4 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے ایک میں شکست اور ایک میں فتح ہوئی۔ اوول ٹیسٹ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے میں انگلینڈ کو 24 رن سے شکست دی۔ اس میچ کی 2 اننگز میں فضل محمود نے ایک بار پھر 12 وکٹ لے کر اپنا ہی ریکارڈ برابر کر دیا۔ اس ٹیسٹ میں فضل محمود کی سوئنگ بولنگ نے سب بڑے کرکٹرز کو برتائے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فضل محمود اپنے ہم اثروں خان محمد اور محمود حسین کے برعکس میڈیم پیس بولنگ کرتے تھے، لیکن انہیں ان سوئنگ اور آف کٹرز پر غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ وہ پرانی گیند سے بھی بہت عمدہ سوئنگ کرتے تھے۔ وہ کریز کا استعمال بھی بہت عمدہ کرتے، جس سے ان کی آؤٹ سوئنگ کھیلنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اس دور میں ٹیسٹ کرکٹ بہت کم کھیلی جاتی تھی اور انٹرنیشنل دورے طویل وقفے کے بعد ہوا کرتے تھے، جس کے باعث یہ عظیم بولر 11 سال میں صرف 34 ٹیسٹ کھیل سکا۔ انہوں نے کل 139 وکٹیں حاصل کی، جس میں ایک میچ میں 10 سے زائد وکٹیں لینے کا کارنامہ 4 بار انجام دیا۔ 1958 میں پورٹ آف اسپین میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی دفعہ جب ٹیسٹ میچ جیتا تو فضل محمود کے مرہون منت ہی تھا، جنہوں نے 8 کھلاڑیوں کو پیویلین کا رستہ دکھایا۔ فضل محمود نے پاکستان کی کپتانی بھی کی۔ وہ 10 ٹیسٹ میچوں میں قائد رہے، لیکن کپتانی ان کو راس نہیں آئی، کیونکہ اس کے بعد ان کا سورج غروب ہونے لگا۔ آسٹریلیا سے ہوم سیریز ہار گئے اور بھارت سے سیریز مشکل سے ڈرا کر سکے۔ اس دور میں ان کے سابق کپتان حفیظ کاردار اور دیگر سینئر کھلاڑیوں سے اختلافات بھی ہو گئے تھے۔ 1962 کے دورہ انگلینڈ پر انہیں ڈراپ کر دیا گیا۔ بعد ازاں بولرز کی کمی پر انہیں طلب کیا گیا، لیکن وہ 1954 والی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ وہ صرف 2 ٹیسٹ میچ کھیل سکے، جن میں 5 وکٹیں ہی ان کے حصے میں آئیں۔ لندن میں 5واں ٹیسٹ میچ ان کے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ثابت ہوا اور یوں ایک گوہر نایاب کا کیریئر اختتام پذیر ہوا۔ فضل محمود کو وزڈن نے 1954 میں اپنے 5 بہترین کھلاڑیوں میں شامل کیا۔ وہ پاکستان کے پہلے سپر سٹار تھے جو شہرت کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچے۔ اگر بھارت کے پہلے کپتان سی کے نائیڈو سب سے پہلے اشتہارات میں آنے والے کرکٹر تھے، تو پاکستان میں فضل محمود سب سے پہلے اشتہارات کی زینت بنے۔ کاسمیٹکس کی تشہیر کے لیے ان کے بڑے بڑے پوسٹر لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر آویزاں ہوتے تو نوجوان خواتین مڑ مڑ کر اس وجیح و جمیل کرکٹر کو دیکھتی رہ جاتی۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد فضل محمود پنجاب پولیس کے ملازم رہے اور DIG کے عہدے تک پہنچے۔ پولیس کی ملازمت کے بعد ان کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا اور وہ طاہر القادری کے معتقد ہو گئے۔ انہوں نے 1990 میں تحریک منہاج القرآن کی طرف سے الیکشن بھی لڑا، تاہم کامیاب نہ ہو سکے۔ فضل محمود ایک شریف النفس انسان تھے، اسی لیے کسی بڑے گروپ سے وابستہ نہ ہو سکے، ورنہ جس پائے کے وہ بولر تھے، اگر ان کی خدمات کا فائدہ اٹھایا جاتا تو وہ پاکستان میں بہت سارے فاسٹ بولرز بنا سکتے تھے۔ ان کی شادی پاکستان کے سابق ٹیسٹ کپتان محمد سعید احمد کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے بچوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ بیٹے کا نام شہزاد محمود تھا۔ ان کے ایک بھائی ڈاکٹر ظفر مسعود خلجی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر بھی رہے، جبکہ ان کے برادر نسبتی میاں یاور سعید سومرسیٹ کاؤنٹی کی طرف سے کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ آخری عمر میں جانے کیا جی میں آئی کہ بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد عشاء سے فجر تک کا وقت داتا دربار پر گزارتے رہے، اپنے محلے کی مسجد میں آذان بھی دیتے تھے۔ فضل محمود کا 30 مئی 2005 کو لاہور میں انتقال ہوا اور قبرستان مسافر خانہ گڑھی شاہ میں سپرد خاک ہوئے۔ کرکٹ کا یہ نایاب ہیرا جس کی چمک دمک سے گراؤنڈ چمکتا تھا، جس کی بولنگ کی یادیں آج بھی اوول کے میوزیم میں سجی ہوئی ہیں اور ایک قداور پوسٹر میں مخصوص بولنگ کا انداز دیواروں کی زینت ہے، انہیں اپنے ہی ملک میں گمنام کر دیا گیا اور ان کی تباہ کن بولنگ ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ فضل محمود یقیناً پاکستان کے ایک عظیم سپوت تھے اور پاکستان کی تاریخ ایسی بہت سی ہستیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنی محنت، اپنا اخلاص دیا ہے، اس لیے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ پاکستان
دنیا کی عظیم ترین قوموں اور ملکوں میں سے ایک بنے گا۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ بات سوچیں تو کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ اسے مذاق سمجھیں گے، کچھ لوگ شاید اس سے ان کی دل آزاری بھی ہو جائے کہ یہ کیا بات ہے، لیکن یقین جانیے ان لوگوں کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہم رستے سے بھٹکے ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری منزل کامیابی ہے، ہماری منزل بہت بلند ہے، اور انشاءاللہ ایک روز ہم اسے ضرور حاصل کریں گے۔ ہم ایسی ہستیوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی، اس کی سربلندی کے لیے محنت کی، پاکستان کی بنیادوں میں جن کی محنت، جن کا پسینہ، جن کا خون شامل ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔